14 जून 2020 जब कोविड अपने उरूज पे था, अचानक एक खबर नमूदार होती है, सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सी रीजन हैं इस मौत की। नेपोटिज्म जिसका शाखसाना सुशांत सिंह राजपूत की मौत की शक्ल में निकला है। बहन का बयान भी मैंने सुना कि अगर ये कत्ल है तो बताया जाए कि ये किसने किया, या अगर खुदकुशी की है तो पता चले कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उनके भाई ने खुदकुशी की। आप ये साबित करने पे बजिद हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कत्ल किया गया। 25 जुलाई 2020 को पटना के एक पुलिस स्टेशन में इसके वालिद इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई जिसमें ये कहा गया कि गर्लफ्रेंड ने चीट किया और धकेला खुदकशी की तरफ मेरे बेटे को। CBI ने जो 4.5 साल बाद रिपोर्ट पेश की उसके अंदर हकाइक लिखे। ये कहा गया जी कि ये दाऊद इब्राहिम का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है ये उसकी कारस्तानी है, लेकिन CBI ने दूध का दूध पानी का पानी किया। ये बातें मशहूर हो गई थी कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो सुशांत को ड्रग्स ला कर देती थी। पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया। 27 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे पाबंदी सलासल, 3 दिन प्रोसेस के। मुझे आप बताएं रिया चक्रवर्ती को कौन इंसाफ देगा जिसने 1 माह जेल काटी। एक बहन ने एक ड्राफ्ट की दरखास्त कि मेरे भाई की हलाकत का मुहिम्मा हल करने के लिए मुझे मुद्दइया बनाया जाए। अब ये दरखास्त गुजार बनने की वजूहात 2 हैं। रिया चक्रवर्ती जो है वो बहुत करीब है। अगर आप लोगों ने इस वक्त जहानत का सबूत न दिया तो सारे एसेट्स जो हैं उसके मरहूम के कहाँ जाएंगे? उसकी गर्लफ्रेंड को। अच्छा, ये CBI की जो रिपोर्ट है क्या अदालत इसे कबूल करेगी? अदालत के 2 मौक़िफ़ होते थे। पहली बात तो वो कहे ठीक है जी, आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक करते हैं, केस फाइल बंद कर दें। दूसरा, वो कंटेस्ट कर जाए अदालत। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या सुसाइड, आखिर 4 साल 6 महीने और 15 दिन बाद ये सच सबके सामने आ गया। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इल्जाम लगाकर किसको फायदा मिला? सुशांत सिंह राजपूत के एसेट्स थे क्या, और उसकी मौत के बाद किसके हिस्से क्या कुछ आया? क्या CBI ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ इंसाफ किया? ये सब हकाइक जानिए CBI की रिपोर्ट की रोशनी में आज के इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नहीं साहब, बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत, उसकी मौत का असल सच है क्या? बट साहब, ये वो नौजवान हीरो था जो दुनिया भर में मशहूर था और वो बड़ी बड़ी फिल्में इसने की जो आज तक उसके मरने के बाद भी जिंदा हैं। लेकिन अजीब कहानी ये है जिस पे हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत 4.5 साल बाद भारत की सबसे बड़ी तफ्तीशी एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेटिव फोरम CBI, वो 4.5 साल बाद ये कह रही है कि ये खुदकशी है। उसकी पुरस्कार मौत थी। पुरस्कार मौत इस अंदाज की थी कि उसकी लाश पंखे से झूल रही थी उसके बेडरूम में। जो लॉक की मास्टर्स होते हैं उनको बुला के ताला खोल के देखा गया था तो पता लगा कि लटक रही है। लेकिन इतनी हाइप क्रिएट की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, कि ये बहस छिड़ गई कि ये कत्ल है, खुदकशी नहीं है। कौम और मीडिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक कहते थे ये कत्ल है, एक कहते थे ये खुदकशी है। मीडिया ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस वाक़े को कत्ल के तौर पर रंग आमेज़ी के साथ पेश किया। पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट टीमें मैच खेलती हैं ना, तो वो समा बन जाता है कि हर शख्स हर बॉल पे नज़र रखता है, जितने रन हो रहे हैं उन पे नज़र रखता है, बाउंड्रीज गिन रहा होता है, ज़बानी कलामी वो स्कोर बोर्ड बन जाता है हर शख्स। इस तरह की सूरत हाल थी। सुशांत सिंह राजपूत की हलाकत का मुहिम्मा 4.5 साल तक हल नहीं हुआ। 4 एजेंसियां, लोकल पुलिस, CBI सबसे बड़ी एजेंसी, फिर NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर वो फाइनेंशियल इदारे जो करप्शन, माली मामलात, मुआशी अमूर उनकी तफ्तीश करते हैं। ED इस तरह के इदारे भी मार्ज वजूद में आ गए और मैदान अमल में थे और वो कर रहे थे कोशिश कि जी हमारी अपनी अपनी तफ्तीश अपने एंगल से की जाए।
बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री 2 हिस्सों में तकसीम थी और ये कहा जा रहा था कि नेपोटिज्म, अकरबा परवरी की ही एक कहानी है जिसका शाखसाना सुशांत सिंह राजपूत की मौत की शक्ल में निकला है। अजीब सूरत हाल थी, हाइप क्रिएट थी। 4-5 ममालिक से ये ऑपरेट हो रहा था केस। उसकी एक वजह आलमगीर सतह पर यह कही जा रही थी कि वो दौर था 2020 का कोरोना। ये कोरोना ही रहा था, कोविड था, कि कोविड की हाइप को, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए इस केस को उछाला गया और इसमें आलमी ताकतें, आलमी क़ुव्वतें, आलमी इदारे मुलव्विस थे। किस हद तक मुलव्विस थे? बट साहब 80,000 फेसबुक के जाली अकाउंट्स, 80,000। ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, जो सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट है उसके 7 इब्तदाई सफ़ात में शामिल है। 80,000 फेसबुक फेक आईडीज, 80,000, 150 से ज़ायद ट्विटर अकाउंट्स, सब के सब जाली, किसी का नाम ठीक नहीं, किसी की प्लेस, कोई आईडी ऐसा नहीं था जो जेन्युइन हो। अच्छा, ये फेक प्रोफाइल्स बनाने का मकसद क्या था? इसका वाहिद मकसद ये था कि इस हलाकत को कत्ल का रंग दिया जा सके, लोगों को बहकावे में लाकर उनकी तवज्जो कोविड से या दूसरा पहलू, वो आखिरी सफ़ात हैं इस सीबीआई रिपोर्ट के, इस मरहूम ये जो सुशांत सिंह राजपूत है, इसके एसेट्स, जो इसकी दौलत है, बड़ा अमीर दौलतमंद था और वो गाड़ियाँ 5 उसके पास थी जो इंडिया में चंद एक खरीदी गई, उनसे तवज्जो हटाने की खातिर कि इसके असासों की विरासत किसी और के पास ना चली जाए, और वो मैं बाद में बताऊंगा कि किसी और कौन है। इस सारी सूरत हाल में लोकल पुलिस, लोकल इदारे, तफ्तीशी एजेंसियाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े फनकार, और फिर उससे बढ़ के 2 खानदान बड़े जो मुतारिब ग्रुप के सामने, मुतारिब ग्रुप के तौर पे सामने थे आपस में। कौन कौन सा? एक खानदान इसका मुतासरा खानदान, सुशांत का वालिद उसके जो थे के सिंह, और उसकी वालदा उषा सिंह, वो डेथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन उनका खानदान था, उनकी बच्चियाँ, 4 बेटियाँ उनकी। ये लोग एक फरीक, और दूसरा फरीक जो मुतासरा था वो रिया चक्रवर्ती, वो भी अदाकारा नई नौखेज, अभी कदम रखा था उसने बॉलीवुड में। ये उसकी फ्रेंड थी। इसकी पर्सनैलिटी के बारे में ना अगर हम गुफ्तगू करें कि सुशांत सिंह राजपूत क्या था, स्कूल गोइंग बच्चा, 6 फुट दराज कद, हैंडसम है, फिर उससे भी बढ़ के ये स्लिम स्मार्ट था। अब ज़माना तालिब इल्मी में कई लड़कियां ऐसी थी, लोग तो 30 से 40 भी कहते हैं इसकी लाइफ के हवाले से, वो इसके पे फरेफ्ता थी, बाकायदा मरती थी इस पे। एक ये पहलू। दूसरा ये है कि जब ये इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था यूनिवर्सिटी में, 4 मुख्तलिफ इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है ना, उसमें इसने पढ़ा, लेकिन ये खुद कहता रहा अपने इंटरव्यूज़ में कि मैं इंजीनियरिंग में मिसफिट हूँ। फिर बाद में इसने डांसिंग क्लब ज्वाइन किया, तरबियत लेता था रक्स की। अब ये कहते हैं कि बचपन में शाई था, लेकिन शाई से शाइन तक का जो सफ़र है ना, शाई था 5वीं 6वीं 7वीं में, लेकिन 8th ग्रेड में आया, 9th में, 10th में, फिर इंटर में आया, उस वक्त ये शाई से शाइन तक का सफ़र, फिर शाइनिंग स्टार बनाइए। कई सुपर हिट फिल्मों में इसकी जो परफॉर्मेंस थी ना, उसे बेहद सराहा गया। पब्लिकली इतनी पजीराई मिली इसको कि बहुत कम इस उम्र के नौजवान जो है ना, उनको बहुत कम मिलती है। 2 मुश्किल मरहले आए हैं। एक मरहला आया जब ये मैट्रिक में था, इसकी वालदा शाम 6-7 बजे फ़ोन करती हैं, अक्सर करती थी बेटे को हालचाल पूछने के लिए। अब उषा सिंह जो हैं इसकी वालदा, उन्होंने रात को 11:30 एक दिन फ़ोन किया इसको, 11:30 फ़ोन किया, ये परेशान हो गया। इसने कहा मॉम खैरियत है बेटे, बस एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है, पढ़ रहे हो, तैयारी इम्तिहान की? उसने कहा मेरे पेपर्स हैं। उन्होंने कहा आप इम्तिहान की तैयारी करो, लेकिन कोशिश करो अगर आप आजकल में 1-2 रोज़ में घर आ जाओ। मैंने कहा मॉम खैरियत है? उन्होंने कहा खैरियत है, ठीक है बस आ जाओ। उन्होंने इसको घबराया, परेशान नहीं किया, बौखलाहट का शिकार नहीं किया। उन्होंने रूटीन में कहा कि बेटे घर आ जाओ, लेकिन पेपर सर पे हैं, तो इसने पढ़ाई पे तवज्जो दी, ना गया। जब ना गया
تو چند دن بعد اس کو فون آیا کہ موم پاسڈ اوے. یہ حیران رہ گیا اور دوستوں سے اس نے کہا کہ کاش میں نے ماں کی وہ بات مانی ہوتی تو میں ان کا کم از کم آخری دیدار مرنے سے پہلے کر لیتا. میں ان کی محبت شفقت سے محروم ہو گیا. ایک یہ اس پہ کڑا امتحان تھا. اچھا، یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ اپنی جو موم ہے اس کے بہت قریب تھا. 4 اس کی بہنیں تھی لیکن سب سے زیادہ قریب جو تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا. باپ سے اس کے اچھے تعلقات نہیں تھے. پر صاحب یہ ماں کا چہیتا تھا, لو کرتا تھا ان سے. اکلوتا بیٹا تھا, 4 بہنوں کے بعد ایک بیٹا. پانچویں اولاد جو ہے نا, اور اکلوتا بیٹا خاص کر, وہ ماں کو ویسے ہی عزیز ہوتا ہے. باپ سے تعلقات بہتر نہ ہونے مرنے کے بعد اس کا پتہ لگا, اور وہی اس کی فرینڈ جو ہے نا ریا چکرورتی, اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ مجھ سے تنہائی میں گفتگو کرتا تھا, باپ کے بعض ایکٹس کو ناپسند کرتا تھا. یہ اس نے انکشاف کیا. اس سے پہلے یہ بات سامنے نہیں آئی تھی, لیکن چکرورتی کے اس بیان کے بعد تصدیق کی اداروں نے, ایجنسیوں نے, اور یہ بات ثابت ہوئی کہ باپ کے قریب نہیں رہا, یہ باپ سے دور رہتا تھا. ایون جب فلمی کیریئر میں آیا تب بھی باپ اس کو اتنا قریب نہیں رکھتا تھا اپنے. لیکن یہ جو سانحہ دوسرا, پہلا سانحہ تو یہ ہے کہ ماں بیچاری اسے جو ہے نا سایہ مادر سے محروم کر گئی. دوسرا 14 جون 2020 جب کووڈ اپنے عروج پہ تھا, اس وقت 24 گھنٹے سوشل میڈیا, مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا, اس پہ خبریں چلتی تھی کووڈ سے. اتنے مر گئے, اتنے اسپتال پہنچ گئے, اتنا علاج ہو رہا ہے, اتنا آئسولیشن سینٹرز بن گئے. یہ خبریں تھیں. ان میں اچانک ایک خبر نمودار ہوتی ہے کہ عالمگیر شہرت کا حامل بھارتی فنکار اداکار سشانت سنگھ راجپوت اس دنیا میں نہیں رہے. ایک تصویر ساتھ لگتی ہے, سوشل میڈیا دکھاتا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ چلتی ہے کہ لاش پنکھے سے جھول رہی ہے. وہ سشانت سنگھ جس کے فالوورز کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں تھی, بڑا نامور اداکار, اس کا اچانک جمع عمری میں اس دنیا سے چلے جانا, 34 سال کی عمر میں. 34 سال کی عمر میں, ایک سانحہ تھا. کووڈ کی خبریں پس پردہ چلی گئیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 1 سال تک تواتر کے ساتھ صرف پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی زینت ایک ہی خبر بنی, وہ سشانت سنگھ راجپوت کے اچانک موت کی تھی. اب بہت سی ریزنز ہیں اس موت کی, اپارٹ فرام دیٹ کہ اٹ از مرڈر اور سوسائڈ, یہ علیحدہ بات ہے. یہ جو چکرورتی ہے نا, اس سے گہرے مراسم تعلقات تھے, لیکن 14 جون کو یہ اس دنیا سے جاتا ہے. اس سے 5-7 روز پہلے چکرورتی اور اس کے تعلقات میں کوئی دراڑ آتی ہے. تھوڑے کشیدہ ہوتے ہیں, منقطع نہیں ہوتے, بریک نہیں ہوتے, کشیدہ ہوتے ہیں. تعلقات کی کشیدگی کے باعث یہ پریشان تھا, ڈسٹرب تھا. ایک روز اس کا کک روٹین میں نوک کرتا ہے. وہ ہر روز آ کے صاحب سے پوچھتا ہے آج ناشتہ کیا کریں گے, لنچ کیا کریں گے, ڈنر میں کیا بناؤں, یہ چیزیں روٹین کی. وہ کک آیا, اس نے نوک کیا, 1-2 بار چلا گیا. انہوں نے کہا صاحب سو رہے ہیں. اور یہ 14 جون کی بات ہے, 14 جون 2020, کورونا کا عروج. اب کک نے بتھیری کوشش کی کہ نوک کر کے وہ کھلے, نہیں کھلا. اس نے ایک دوست کو فون کیا, اس کو بلایا. دوست نے آ کے بھی نوک کیا, کوشش کی, نہیں کھلا. اس دوست نے لاک ماسٹر کو فون کیا کہ آ کے دیکھو یہ تالا بند ہے. لاک ماسٹر آیا, لاک ماسٹر نے آ کے تالا کھولا, اور تالا کھول کے دیکھ کے سارے لوگ ششدر حیران رہ گئے, پریشان بھی ہوئے, چیخو پکار شروع ہو گئی کہ سشانت سنگھ راجپوت کی لاش پنکھے سے لٹک رہی. وہ بھی اسی کے اپنے کرتے کے ساتھ. سبز رنگ کا ایک کرتا تھا جو اس نے چند روز پہلے خریدا تھا ایک بوتیک سے. وہ انہوں نے گواہی بھی لی ہے اسے, اس کے ٹیگ پہ لکھا ہوا ہے. وہ سبز رنگ کا ایک کرتا جس سے اس نے اپنے گلے میں پھندا دیا, اور لاش لٹک رہی تھی. بیڈ کے بالکل اوپر اس کے پاؤں تھے. وہ گھبرا کے پریشان ہو کے انہوں نے پولیس کو اطلاع کی. پولیس آ گئی. پولیس نے لاش کو جو ہے نا وہ پٹکا جو پھندا بنا تھا, پھندے سے کھولا, نیچے اتارا. ہاسپٹل جا کے ڈاکٹر نے تصدیق کر دی, اس کی ڈیتھ ہو چکی. اب آپ اندازہ لگائیں وہ نوجوان جو چند دن پہلے ٹھیک ٹھاک فلمیں کاسٹ کر رہا ہے, آ جا رہا ہے, سارا کچھ ہے, اور اچانک وہ دنیا سے چلا جائے, کوئی وجہ بھی پتہ نہ لگے.
اب یہ مختلف انداز سے باتیں پھیلنے لگیں. کسی نے کہا کہ یہ جو چکرورتی ہے یہ اس کا کارنامہ ہے, اس نے مارا. کسی نے کہا کہ یہ 15 کروڑ روپے اس کے پاس کیش تھا, وہ لوٹنے کے لیے اس کو مارا گیا. کسی نے کہا جی کہ چکرورتی نے جن بھوت کے ذریعے جو ہے نا اس پہ کوئی کالا جادو کیا ہے. پھر ایک یہ آیا کہ جی عین ممکن ہے کہ یہ جو ہے نا کسی غیر ملکی طاقت نے, کسی انٹرنیشنل نیٹ ورک نے اس کو مروا دیا ہو. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نیپوٹزم ہے بالی ووڈ کا, یہ اس کا شاخسانہ ہے. اس طرح کی باتیں پھیلائی گئیں جس میں ایک نہیں 10 12 واٹس ایپ کہانیاں جو ہے نا ہر روز میڈیا یہ پیش کرتا رہا. نہ جانے مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ قتل ہے. حالات واقعات دیکھ کے ابتدائی طور پہ لوکل پولیس نے بھی کہا تھا, بعد میں جو سینئر افسران پولیس کے آئے تھے, فورینسک ایکسپرٹس آئے تھے, ہر اینگل سے اس کی تفتیش ہوئی. لیکن ایک پورے کا پورا ایسا شعبہ تھا جو اس کو باقاعدہ پلینڈ ایفرٹ کے تحت یہ کہنے پہ مصر تھا, اصرار کر رہا تھا اور بے جا اصرار کر رہا تھا, جو بعد میں ثابت ہوا کہ جی یہ قتل ہے. اچھا, اس کی بہن کا بیان بھی میں نے سنا ایک پوڈ کاسٹ کے اندر. وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ قتل ہے تو بتایا جائے کہ یہ کس نے کیا, یا اگر خودکشی کی ہے تو پتہ چلے کہ ایسے کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے ان کے بھائی نے خودکشی کی. اس کا جواب اس رپورٹ میں موجود ہے, سی بی آئی نے دی ہے, 4.5 سال بعد. مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ 4 سال 6 ماہ 15 روز گزرنے کے بعد, ابھی 2-3 روز پہلے, ہماری ریکارڈنگ سے 2 روز پہلے یہ رپورٹ آئی ہے. مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ 4.5 سال کیوں لگے. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از سمپل سوسائڈ, ایک محض خودکشی ہے, سمپل سی عام سادہ سی خودکشی ہے. یہ جواب اس میں موجود ہے. کیا جواب ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ ایک بات کسی حد تک ٹھیک ہے, کسی حد تک, کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے. یہ ایک بات ٹھیک ہے. یورپ بھی گئے تھے علاج کے لیے, وہاں بھی انہوں نے چیک اپ کرایا 2 دفعہ. یہ ریلیکسنٹ لیتے تھے, خواب آور گولیاں کہہ لیں, نشہ آور نہیں کہہ رہا میں, خواب آور, نیند آور, سکون دے, آرام دے, اسے جو بھی نام دیں, ریلیکسنٹ میڈیسن, ناٹ ڈرگ. ریلیکسنٹ میڈیسن اور ڈرگ میں فرق ہے. یہ الزام جو اس کے والد نے کے سنگھ نے لگایا اس کی فرینڈ ریا چکرورتی پہ کہ جی اس نے اس کو ڈرگ پہ لگایا, یہ 4 نفسیاتی ماہرین, 2 فورینسک ایکسپرٹ, ان کی مشترکہ رائے سی بی آئی کی رپورٹ میں شامل ہے, جس میں یہ کہا گیا, بڑے کلیئر ہے اس میں, یہ بالکل واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ریلیکسنٹ لیتے تھے 2-3 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ پریشان تھے اپنی والدہ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ, پہلی پریشانی. دوسرا, ایک دوست ان کا قریبی اور ایک گرل فرینڈ, انہوں نے 3 روز جو اس کا سی ڈی آر نکلوایا ٹیلی فون کا, 4 ٹیلی فون استعمال کرتے تھے وہ, 4 ٹیلی فون میں سے ایک ایسا تھا جو اپنے پرسنل فرینڈس کے لیے تھا, کچھ پبلکلی, کچھ فلموں کے لیے. جو پرسنل ٹیلی فون تھا اس کے سی ڈی آر کے مطابق 3 دن پہلے تک کا ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے 2-2 3-3 فون کیے اس چکرورتی کو, ریا چکرورتی کو, اپنی فرینڈ, گرل فرینڈ کو, اور اپنے ایک فرینڈ کو, مہیش اس کا نام تھا, مہیش کو جو فون کیے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیے. ہم نے جملہ اپنے ناظرین کو بتایا ابھی کہ آخری دنوں میں ڈیتھ سے کچھ دن پہلے تک تعلقات ان کی گرل فرینڈ سے اچھے نہیں تھے, کشیدہ تھے. اس ناراضی میں اس بریک جو آیا تھا, اس بریک میں فون اٹینڈ نہ کرنا بھی انہوں نے بہت سیریس لیا تھا کہ میرے آخری حد تک جو ہے نا دوست جو تھے وہ بھی مجھے چھوڑ گئے ہیں. ایک یہ رنج تھا. ایک اور بات میں بتا رہا ہوں, بڑی تحقیق کے بعد, اس پہ بہت ریسرچ کی ہم نے, اور وہ یہ ہے کہ جو نفسیاتی ماہرین ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق, جو الگ رپورٹ شامل ہے, ان کے مطابق 2-2.5 ماہ سے وہ اس خودکشی کی پلاننگ کر رہے تھے. اچھا, یہ 2-2.5 ماہ سے اس کی تیاری میں مصروف تھے کہ مجھے اپنی جان لینا ہے, دینا ہے, جو مرضی کہیں آپ. اس کا یہ خیال تھا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اچھا, کہتے ہیں اسے بائی پولر ڈس آرڈر بھی تھا. یہ تھا اس کو, لیکن یہ اس کی
बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो सफोकेशन थी ना, वो भी एक सबब बना है इसकी जान जाने का. हाँ, कहते हैं इसे यशराज फिल्म्स जो है उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था. एक दूसरा जो एक फरीक था इसकी मौत को कत्ल करार देने पे मुसिर, उसने बाकायदा एक कैंपेन शुरू की, बाकायदा मुहिम थी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. हर दूसरे दिन एक ना एक शहर में, पटना में, बाहर में, दिल्ली में, बम्बई में एक ना एक एजिटेशन, मुजाहरा, एहतजाज होता था. वो क्या था? वो ये कहना चाहते थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और फनकारों की तादाद बड़ी होती थी उस शुरू का, ज़्यादा तादाद जो गालिब अक्सरियत थी वो बॉलीवुड से मुतालिक थे. वो ये कहते थे कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म हो रहा है. आउटसाइडर जो है उसकी जगह नहीं है. जगह नहीं. ये चाहते ये हैं कि नस्ल दर नस्ल उन्हीं का ख़ानदान आए. एक का दादा फिल्म साज था, उसका बाप जो है वो एक्टर बन गया, एक रक्कासा बन गई, एक गुलकारा बन गई, उसके माँ बहनें, उन्होंने कहा जी ये एक फैमिली बैकग्राउंड वाले लोग आते हैं. ये एक नेपोटिज्म, अकरबा परवरी. एक और बड़ा अहम पहलू है जिसको हमने बड़ा माइन्यूटली चेक किया. वो ये है कि ये कहा यह जा रहा था, ये एक प्रोपेगेंडा किया गया प्लान्ड एफर्ट के तहत, एक सोची समझी साजिश. अच्छा, इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, वो एक नहीं है, कई हैं. और एंड पे हम इसका बताएंगे कि इसका नुकसान क्या हुआ. ये साजिशी जो नुक्ते निकाले जा रहे थे इसमें, उन नुक्तों में क्या था? वो ये कहते थे कि ये हिंदू और सिख के खिलाफ मुसलमानों का एक रवैया है, जिसका नतीजा ये निकला. अच्छा. और उसमें नाम किसका पेश किया गया? दाऊद इब्राहिम का. एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जिसको रिपोर्ट किया. अभी इस रिपोर्ट में बताता हूँ आपको डिटेल, बहुत डिटेल में लिखा है उसने, 3-4 पैरे इसके. ये कहा गया जी कि ये दाऊद इब्राहिम का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है ये उसकी कारस्तानी है. अब सीबीआई ने क्या लिखा उसके जवाब में, रिपोर्टल उसका, उसने कहा कि इसका किसी इंटरनेशनल नेटवर्क से बिलखुसूस स्पेशली दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से दूर का वास्ता भी नहीं है. और उसको ऐसे बिला जवाब पेश कर दिया गया. और दाऊद इब्राहिम का साथ जोड़ा गया किसके साथ? मुस्लिम कम्युनिटी के साथ. और एक बेबुनियाद एक साजिशी थ्योरी दे दी गई कि जी ये इन्होंने करवाया. इशारा किया गया बॉलीवुड के उन लोगों की तरफ जिनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से, उनकी तरफ इशारा किया गया. फिर ये भी पता होना चाहिए आपको कि ऐसी फिल्म में भी इसने काम किया था जो पाकिस्तानी बना था, सरफराज पीके मूवी. हाँ, मूवी. लेकिन सीबीआई ने 4.5 साल तो लगाए, मुझे एतराज़ है ज़ाती तौर पे इसके, बहुत से लोगों को है. लेकिन उसने दूध का दूध पानी का पानी किया और इस अंदाज से सबको बेगुनाह लिख दिया. उसने कहा इसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उसका भाई, वालदैन, उसके अहले खाना सारे कसूरवार थे. और ये कसूरवार किसने करार दिया पता है आपको? किसने? 1 माह 11 दिन बाद, यानी 25 जुलाई 2020 को पटना के एक पुलिस स्टेशन में ये जो के सिंह, इसके वालिद, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें ये कहा गया कि गर्लफ्रेंड चक्रवर्ती ने चीट किया, एतमाद को ठेस पहुंचाई और धकेला, उकसाया खुदकशी की तरफ मेरे बेटे को. अच्छा. और मेरा बेटा मौत की वादी में चला गया. अच्छा, फैमिली ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि बेटे का कत्ल हुआ है? बेटे का कत्ल साबित नहीं कर सकते थे. आज रिपोर्ट आप देख रहे हैं 4.5 साल बाद जो आई, क्लोजर रिपोर्ट. उस क्लोजर रिपोर्ट में अब जो रिपोर्ट्स होती ना, दाखिले दफ्तर करना होता है ना, केस जब क्लोज करना होता है, दाखिले दफ्तर करना आम क्राइम की ज़बान में, उसमें 2 हिस्से होते हैं इसके. पहला ये कहा जाए कि काबिल गिरफ्तारी सबूत नहीं मैसर, हमारे पास ऐसी शहादतें नहीं हैं, अदम सबूत, अदम शहादतों की बुनियाद पे इस केस को हम क्लोज कर रहे हैं. दूसरा ये कहा जाता है कि इसमें दम ही नहीं है. अच्छा. यानी ये वजूद ही नहीं जिस पे इसरार किया जा रहा है कत्ल पे. वो कहते हैं कत्ल नाम की शय है ही नहीं. अच्छा, तो इस स्पेसिफिक केस के अंदर सीबीआई ने क्या रीजन दी? सीबीआई ने ये कहा कि ये बेबुनियाद बात है, मंशियात बेबुनियाद बात है. 14 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ सब बेबुनियाद है.
یہ کوئی واقعہ ہے ہی نہیں سرے سے قتل کا. اور بنیاد سب سے اہم جو بنائی گئی وہ فورینزک ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو سبز پٹکا تھا, کرتا اسے سمجھ لیں, وہ اس کا اپنا تھا, اس سے اس نے پھندا لیا اور لٹک گیا. اب اس کا قد ہے زیادہ اور اس کے پاؤں بالکل ساتھ لگے بیڈ کے, اسی کا بیڈ اس کے بیڈ کے ساتھ لگے. کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ کسی نے اس کا پھندا دے کے پہلے بے ہوش کر کے کچھ کر کے لٹکایا ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو فورینزک ایکسپرٹس کا, کیمیکل ایگزامنر رپورٹ میں اس کے معدے کے اجزاء جو ہیں ان میں کوئی آکسائڈ, کوئی زہر خورانی یا نشہ گولیاں, کچھ نہیں ملا. اب یہ چکرورتی کو پولیس نے پکڑا, گرفتار کیا. 27 دن تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے, پابند سلاسل, 3 دن پروسیس کے, 1 ماہ اس نے سختی کاٹی جسٹ فار نتھنگ. کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, باعزت بری کیا. یہ فورینزک ایکسپرٹس, تفتیشی ماہرین صبح سے لے کر رات تک تفتیش کرتے تھے کیمرے کے سامنے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ بھی ایک شوق آ جاتا ہے, ایک شوق چراتا ہے باقاعدہ تفتیشی افسر کو, فورینزک ایکسپرٹ کو, ڈاکٹر کو, کنسرن جتنے محکمے ان کو, کہ ہر روز صبح دوپہر شام پوری پبلک دنیا میں ہمارے چہرے دیکھ رہی ہے, ہیرو بن جاتے ہیں, مفت کی پبلسٹی. انہیں جنہیں کبھی اپنے دفتر سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو, مشتہر ہونے کا, اشتہار بازی کا موقع نہ ملنا ہو, ان کو یہ موقع ملتا تھا. وائرل ہو جاتے ہیں ان دنوں, وائرل ہوتے تھے, ان کی مفت کی پبلسٹی تھی. یہ اپنی جگہ پہ. لیکن بٹ صاحب آپ نے کبھی خیال کیا کہ جن کا ہم نے ٹرائل کر دیا, میڈیا ٹرائل باقاعدہ, چکرورتی, اس کی فیملی ایک دفعہ وہ 1 ماہ تو خود جیل میں رہی, اور اس کی فیملی کا جو ٹرائل ہوا 4.5 سال تک. اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا, یہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کی, 2 حصوں میں بٹ گئے. اینکر, تجزیہ کار, اینالسٹ ایک طرف, کرائم رپورٹر دوسری طرف. اچھا, یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. بیسیکلی جو میڈیا ہاؤسز ہیں نا, ان کے کرائم رپورٹرز کا تجربہ, تجسس, نظریں, نگاہیں, یہ شارپ ہوتی ہیں. عام رپورٹر کی نسبت 6 حص زیادہ ہے کرائم رپورٹر میں. وہ معاملے کی شدت, سنگینی, باریک بینی اور جدت سب کچھ جانتا ہے. کرائم رپورٹرز نے پہلے دن سے, اب یہ لوگ کہتے ہیں پول کر کے, ایون اگر پول کر کے بھی کر رہے تھے تو یک زبان تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عام خودکشی ہے, اسے قتل کا رنگ نہ دیا جائے. لیکن جو لوگ جو پلیس آف ایکرنس پہ کبھی نہیں گئے, جائے وقوع کور نہیں کیا, کرائم سین دیکھا نہیں, پولیس سے ملاقاتیں نہیں ہیں, میل ملاپ نہیں ہے, تفتیش کے اینگلز نہیں سمجھتے, حالات کی نزاکت کا خیال نہیں ہے, وہ کم مائیگی کی وجہ سے ایک ہی رو میں بہہ رہے تھے. اور وہ رو کیا تھی کہ آپ یہ ثابت کرنے پہ بضد ہیں کہ سشانت سنگھ راجپوت قتل کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر قتل نہیں بھی کیا گیا لیکن سوسائڈ کی طرف جو دھکیلا وہ اس کی گرل فرینڈ نے کیا. یہ بات مانی جاتی اگر بفرض محال, اگر یہ بات درست ہوتی تو چکرورتی نے 1 ماہ کی تفتیش بھگتی, جیل کاٹی, نکلا کچھ بھی نہیں. اس نے صرف ایک جملہ کہا, ایک جملہ, کہ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ جب یہ ڈپریشن میں ہوتا تھا تو میں اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تھی. صرف اتنا بیان اس کا, بڑا مدلل, ایک نکاتی. انہوں نے کہا جی کہ میرا قصور صرف اتنا ہے, میں نے کبھی اسے ڈرگ لا کے نہیں دی, میں نے کبھی دوائی تک خرید کے نہیں دی, میں اس کی ہیلپ کرتی تھی جب یہ آئسولیشن فیلنگ میں ہوتا تھا, ڈپریشن میں جاتا تھا. اس کی ذہنی حیثیت, صلاحیت جو ہے وہ کسی دوسرے شریک کار کو, شریک سفر کو تلاش کر رہی ہوتی تھی, تو میں اس کا سہارا بنتی تھی. یہ اس نے کہا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے, کوئی ایسی ایویڈنس, کوئی گولیاں, کوئی خالی پیک اس کا مل جاتا, ڈبی مل جاتی کہ وہ نشہ اس نے دیا ہو, کوئی میڈیکل سٹور, کوئی ڈیلر, کوئی غیر ملکی پارسل, کوئی چیز تو ہوتی جو ایویڈنس بنتی.
این سی بی تو اس لیے اس کیس کے اندر آئی تھی کہ یہ باتیں مشہور ہو گئی تھی کہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے وہ سشانت کو ڈرگس لا کر دیتی تھی. اس طرح کی ہر چیز کو نگیٹ کر دیا سی بی آئی نے. ایک بات یہ ہوا کیوں ہے سارا کچھ؟ یہ ہوا اس لیے کہ جب ہائپ کریٹ ہوئی، میڈیا نے اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، چیزیں دکھائی دیں، تو اس وقت ہر ادارے نے، ہر شخص نے کوشش کی کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے. یہ جو مختلف افسرز آئے، افسران جن کا براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس پہلے ہی کلوز کر دیا تھا بمبئی پولیس نے، پہلے ہی کلوز کر دیا تھا. بعد میں یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں. سپریم کورٹ میں جا کے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قتل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر سی بی آئی نے کنٹرول کیا. سی بی آئی کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی، حکم دیا کہ سی بی آئی اس کیس کو لے. اب سی بی آئی کے پاس کیس آ گیا، فائل لے لی. صبح ارلی فائلیں اٹھاتے، ایک لاؤ لشکر کے ساتھ ایک جگہ پہ جاتے. وہاں ان کے لیے انتظام و انصرام ہر قسم کا تھا. بے تحاشا اخراجات ہوتے، گاڑیاں ہائر کی جاتی، پروٹوکول افسرز ہوتے، ایک وفد بنتا ڈیلیگیشن، اس کی شکل میں یہ افسران وہاں جا کے بیٹھتے. پھر بار بار طلبی نامے آتے، کبھی کسی کے نام، کبھی کسی کے نام، کبھی کسی کے نام. وہ ایک پورا جھمگٹا لگتا. اور باہر جس طرح ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوتا ہے نا، ہیں، یا جب اگر کسی نے جیل سے کسی بڑے لیڈر نے گفتگو کرنی ہو تو باہر کیمرے سج جاتے ہیں. اڈیالہ کے باہر جیسے ہوتا ہے، اڈیالہ کے باہر، یہ اڈیالہ کے باہر کی طرز کے باہر کیمرہ سیٹ اپ لگتے. تو اس چیز کے نشے نے، یہ بھی ایک نشہ تھا نا، میڈیا ٹرائل کا نشہ، یہ میڈیا ٹرائل کرنا تھا، اس کا نشہ تھا. اس نشے نے 4.5 سال قوم کو ایک سولی پہ لٹکائے رکھا. اور ایسی سولی تھی جو بے سروپا تھی. اچھا، لیکن پھر بھی جو باپ کے سنگھ ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کیوں الزام لگایا ریا کے اوپر؟ اصل کہانی یہی ہے جو سی بی آئی کی رپورٹ میں تو شامل نہیں ہے، اشارتاً ہے، اس طرح کی ڈیٹیل شامل نہیں ہے. وہ میں آپ کو آج ناظرین کو اس پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں. ہوا کیا، 4 بہنیں، ایک والد. ایک بہن نے ایک ڈرافٹ کی درخواست. اچھا، کیا تھا اس میں؟ جو بیان آپ کو انہیں بتایا نا، حوالہ دیا آپ نے کہ ایک بہن نے بیان دیا کہ قتل ہے یا خودکشی ہے، بتایا جائے کس نے کیا. اس بہن نے ایک درخواست ڈرافٹ کی اور یہ کہا کہ میں جا کے درخواست دوں گی، کورٹ میں استغاثہ کروں گی، تھانے میں درخواست دوں گی کہ میرے بھائی کی ہلاکت کا معمہ حل کرنے کے لیے مجھے مدعیہ بنایا جائے. مطلب آئی شوڈ بی دا کمپلیننٹ کہ میرا بھائی کیسے دنیا سے چلا گیا. اب یہ درخواست گزار بننے کی وجوہات 2 ہیں. نمبر 1، گارڈینشپ میرے پاس آ جائے. اچھا، وارث میں بن جاؤں، وارث سب سے چھوٹی بہن بن جائے، اور جو چھوٹی بہن ہونے کا ناتا اس نے یہ لیا. دوسرا، اس کے اثاثوں کی وراثت بھی میرے پاس آ جائے، میں تقسیم کروں برابر کی. آپ اس کی دولت کا شمار نہیں کر سکتے. صرف 20 کروڑ روپیہ اس نے مرنے سے چند روز قبل بمبئی میں ایک فلم سائن کر کے لیا تھا ایڈوانس. 15 کروڑ روپے اپنے پاس رکھا تھا، 5 کروڑ ٹیم میں تقسیم کرنا تھا. یہ 20 کروڑ کا سائن کیا. گاڑیاں بڑی بڑی تھی، بینک اکاؤنٹ بڑے تھے، 6-7 کارڈ ATM ان سے پولیس نے برآمد کی، جو سی بی آئی رپورٹ ہے. اب اس خاتون نے، اس چھوٹی بہن نے جب کمپلیننٹ بننے کا ارادہ ظاہر کیا تو باقی بہنیں اس پہ پل پڑی. اور ایک عجیب جنگ و جدل، یہ ایک بندے نے مجھے آئی وٹنس اکاؤنٹ نے بتایا، اس نے کہا ایک عجیب جنگ شروع ہو گئی بہنوں میں. وہ کہ نہیں میں وارث بنوں گا، درخواست میں دوں گی. انہوں نے کہا جی وراثت مجھے گارڈین میں ہوں. یہ مارو ماری پڑ گئی. تو یہ جب واقعہ ہوا تو اس دوران 2-4 جو عزیز اقارب تھے ان کے اقربا، ان میں سے 2-3 وکیل بھی ہیں. انہوں نے یہ گھر والوں کو، ان اہل خانہ کو، متاثرہ فیملی جو ہے سشانت سنگھ کی، اسے یہ کہا کہ اس وقت قرابت داروں میں سب سے قریب کون ہے سشانت کے؟ اس کا باپ. نہیں، نے کہا سب سے قریب آخر وقت تک. 2 دن پہلے تو ویسے ٹھیک ہے بریک ہوا، لیکن ریا چکرورتی جو ہے
وہ بہت قریب ہے. اگر آپ لوگوں نے اس وقت ذہانت کا ثبوت نہ دیا تو سارے ایسٹس جو ہیں اس کے مرحوم کے کہاں جائیں گے؟ اس کی گرل فرینڈ کو. اس کی گرل فرینڈ کلیمٹ ہو سکتی ہے. اٹ مائٹ بی ہیپنڈ کہ جی وہ کل کو کہہ دے کہ جی مجھے دیے جائیں. میں اس کی شریک سفر تھی. لیو ان دیکھیں جو لیو ان ریلیشن شپ ہے, ہاں پارٹنر تو تھی اس کی. بھارتی قانون کی نظر میں اگر وہ اپنے آپ کو پارٹنر ثابت کر دیتی تو اثاثوں کی حقدار بھی بن سکتی تھی. تو ان کو مشورہ دیا گیا اہل خانہ کو کہ آپ ایگریڈ فیملی ہیں, اس سے پہلے کہ وہ میدان میں آئے آپ میدان میں آ جائیں. اب ہو سکتا ہے اس کی نیت ہو کہ نہ ہو چکرورتی کی, عین ممکن ہے وہ نہ چاہتی ہو, ابھی تک تو نہیں کیا تھا اس نے. انہوں نے اپریہینشن کے طور پہ, چھوٹی بہن نے پہلے کمپلین بننے کی کوشش کی تو آپس میں لڑ پڑی بہنیں, تو کسی دانشور نے ان کو یہ مشورہ دیا اس کے والد کو کے سنگھ کو کہ آپ کمپلینن بن جائیں. تو 25 جولائی سن 2020 کو انہوں نے ایک درخواست دی پٹنہ کے ایک پولیس اسٹیشن میں, اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کی ہلاکت کا تعین کرنے کے لیے کہ اس نے کس شخص نے اسے دھکیلا خودکشی کی طرف, مارا کی طرف, موت کی طرف دھکیلا نا, کس نے دھکیلا, کون لالچی ہے, کون یہ کمانا چاہتا ہے. اچھا الزام بھی لگایا ریا کے اوپر, ریا پہ الزام لگایا اسی کی بنیاد. اور پھر اچھا ریا پہ الزام تو باپ نے لگا دیا. آپ کو پتا ہے کہ 3 روز تک ایف آئی آر چھپی رہی, 25, 26, 27 کی شام کو بھارت کی اس ریاست کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ ہم نے مقدمہ درج کر لیا تاکہ میڈیا کی ہائپ کم ہو جائے. میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی, میڈیا نے اس ایف آئی آر کو بھی اچھالا. 3 دن تک خفیہ رہی, 3 دن بعد بریک ہوا. جب یہ انکشاف ہوا کہ مقدمہ درج ہو گیا ہے تو سارے لوگ اس مقدمے کو لے کے ایک نیا نعرہ بلند کرنے لگے. اس نئے نعرے میں ایک نیا مطالبہ سامنے آ گیا. کیا وہ مطالبہ یہ تھا کہ محض یہ لکھنا ایف آئی آر میں کہ ہمیں شک ہے کہ اس خاتون نے جو ان کی گرل فرینڈ ہے آخری وقت اس کو دھکیلا اکسایا اور اس نے خودکشی کر لی, اس پہ 302 کا مقدمہ درج کیا جائے. اچھا قتل کا مقدمہ, یہ قتل عمد ہے کہ ریا نے سوشانت کا قتل کیا. ریا نے سوشانت کا قتل کیا اور ساتھ یہ لکھا کہ 2 غیر ملکی دورے جو ہیں سوشانت کے حالیہ وہ اس نے کروائے اور انٹرنیشنلی نیٹ ورک سے اس کے مراسم, اس کے رابطے من گھڑت جوڑ کے پیش کیے گئے. اور ڈرگز کا بھی اس پر اور اس کے بھائی کے اوپر الزام لگایا. جس ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا یورپ میں وہ اس نے نہیں کروایا تھا, چکرورتی نے, یہ بھی لکھ دیا گیا. آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے ٹی وی چینلز, نیشنل چینلز جو ہیں نیشنل ہوک اپ پہ انہوں نے پروگرام کیے, چیٹس دکھائیں, پرسنل ڈیٹاز دکھائے کہ یہ ہوا یہ ہوا. ایک خود ساختہ سی ڈی آر کریٹ کر دی گئی, رابطے جوڑ دیے گئے, عالمی سطح کے روابط جو ہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سارے ہائپ جو کریٹ کی گئی یہ اس لیے کی گئی کہ ان کو ڈیفینسو کر دیا جائے, اس خاندان کو وہ نوبت ہی نہ آئے کہ اثاثے کے کلیمنٹ بنے. یہ محض واقعہ یہ تھا جب والد نے درخواست دی پٹنہ میں اور ایف آئی آر کٹ گئی تو گارڈین شپ کس کے پاس آ گئی؟ والد کے پاس. والد ویسے بھی, اگر والدہ ہوتی تو, والدہ حیات نہیں تھی, والد ویسے بھی نیچرل گارڈین ہے, وارث ہے, قانون کی نظر میں وارث ہے. اس کی جوان سال گھر میں اس کی موت ہوئی ہے اس کے بیٹے کی. تو یہ والد نے کے سنگھ نے از خود یہ کہہ دیا. اچھا یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, بٹ سب ڈیلیڈ ایف آئی آر جو ہے نا, وہ جس طرح ڈیلیڈ جسٹس جو ہے وہ از نو جسٹس, اس طرح ڈیلیڈ ایف آئی آر بھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کہ آپ نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے سارا 1 ماہ اور 11 دن سوچتے رہے اور پھر آگے اب درخواست دے رہے ہیں. اچھا بحث بھی یہ چل رہی ہے کہ یہ جو 4.5 سال الزام لگا ریا چکرورتی کے اوپر, اس کی معافی کون مانگے گا جو میڈیا ٹرائل ہوا اس کا؟ اب آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑی تفتیشی ایجنسی ہے نا سی بی آئی, اس کی حتمی رپورٹ آ گئی. میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ حقائق کی بنیاد پہ ایک رپورٹ پیش کرے, رائے زنی نہ کرے. کمنٹ نہیں ہوتا اس میں, خبر میں کمنٹ نہیں ہوتا. اس میں خبر میں کمنٹ دیا نا, فیصلہ بھی نہیں ہوتا, فیصلہ بھی نہیں ہے. مطلب وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟
او بھائی آپ خود ہی سب کچھ بن کے اور یہ کہہ رہے ہیں قتل کا مقدمہ درج کر لیں. لیٹ ڈیسائیڈ فرام اینی ایجنسی, اینی ادارہ جو کہے کہ بھئی اس بنیاد پہ. میں نے کئی کیسوں میں, کئی واقعات میں آپ کو یہ بتایا, اپنے ناظرین سے یہ کہا کہ واقعاتی شہادتیں, کرائم سین, ایویڈنس, ہتھیار, بیلسٹک ایکسپرٹ کی رپورٹ, پھر آئی وٹنس اکاؤنٹ اگر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مل کر ثابت کرتی ہیں کسی واقعے کی سچائی کو. اب یہ جملہ ایک کہا, آخری جملہ اس کا جو آیا ہے چکرورتی کا, اسے لوگوں نے کہا, اس نے کہا جی کہ وہ ان کی اپنے رسم ہے, وہ ماتھا ٹیک رسم, اس نے شکر ادا کیا, مندر گئی, مندر میں ماتھا ٹیک کیا. ماتھا ٹیک کے بعد ایک جملہ کہا, سچ کی فتح ہوئی. پوسٹ کی اس کے بھائی نے پوسٹ کی کہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ سچ کی فتح ہوئی. ایک جملہ کہا نا. اب سچ تلاش کرنے میں 4.5 سال آپ نے گنوا دیے, کروڑوں روپے آپ نے خرچ کر دیا, ایک پورے خاندان کو سولی پہ ٹانگے رکھا, پوری قوم جو ہے اس انتظار میں رہی کہ کوئی خبر نہیں آ رہی ہے. جو سب سے بڑی خبر تھی نیچرل نیوز, قدرتی امر, کووڈ, اس کو آپ نے شدت میں کمی کر دی. اور دیا کیا آپ نے؟ قوم کو قتل قتل قتل, ہر وقت قتل. اتنا قتل جو ہے ریپیٹ کیا احتجاج کے ذریعے. فلم انڈسٹری میں جائیں, تھیٹر میں جائیں, جس جگہ پہ بیٹھے ہیں, جہاں کہیں بیٹھک ہو رہی ہو, 4 لوگ بیٹھے ہوں, ڈسکس صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہے, سشانت سنگھ راجپوت جو ہے اس کو قتل کیا گیا, یہ خودکشی ہے. آپس میں یہ بحث چھڑی, اور ایسی بحث چھڑی کہ دنیا بھر میں ایک طرف تو یہ رخ آپ نے تبدیل کیا نا, لوگوں کا ذہن بدلا, رائے عامہ تبدیل کی. دوسرا ایک اور ظلم ہوا. کیا؟ بٹ صاحب بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں, پنجابی میں کہتے ہیں ویر کٹا, اپنا اپنا ویر کٹ لیا. جس کو مسلم کمیونٹی سے کوئی مخاصمت تھی, اس نے ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کا سہارا لے لیا. اگر کسی کا ڈرگ کا معاملہ تھا, اس نے کہا جی اس میں منشیات انوالو ہے. اگر کسی کو لالچ تھا کہ اثاثے مجھے مل جائیں, تو اس نے کہا بھائی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کا قتل ثابت ہوگا تو میں زیادہ فائدے میں رہوں گا. یہ سارے واقعات جو ہیں نا, اس میں ہر ایک کا اپنا لالچ انوالو تھا. لیکن بدترین جو کام ہے نا وہ ہمارے میڈیا نے کیا, جس نے فیصلہ صادر کرنا شروع کر دیا. قتل پہ اصرار اتنا کیا گیا, اتنا اصرار کیا گیا. اب 4.5 سال بعد رپورٹ سامنے آ گئی. اب 4.5 سال بعد رپورٹ سامنے آنے کے بعد مجھے آپ بتائیں ریا چکرورتی کو کون انصاف دے گا, جس نے 1 ماہ جیل کاٹی, ایسے ہی میڈیا ٹرائل کا سامنا کیا, کتنے اخراجات ہوئے, کھپن کتنی ہوئی, جگ رسائی وہ سب سے بڑھ کے جو آپ نے اس کو قاتل کے طور پہ پیش کر دیا. یہ سارے معاملات جو ہیں نا, ان کی ذمہ داری کا تعین بہت ضروری ہے. میڈیا کو اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ایکسرسائز, مشق کرنی چاہیے. اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کے مشق کی جائے کہ ہمیں فیصلہ صادر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا, آپ کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے. اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ نے یہ رپورٹ کا انالیسس کیا, آپ کو کیا لگتا ہے سی بی آئی نے جو 4.5 سال بعد رپورٹ پیش کی اس کے اندر حقائق لکھے ہیں؟ بٹ صاحب وہ سارے پہلو اس نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیے ہیں, اور اسے ہر سطح پہ سراہا جا رہا ہے. میں نے جو ریسرچ کی اس پہ, اس میں اینٹی مارٹم رپورٹ, پوسٹ مارٹم رپورٹ, فرینزک سائنس یعنی سائنٹیفک ساری رپورٹس, وہ واقعاتی شہادتیں, میڈیا ٹرائل کا سارا قصہ, دونوں خاندان جس پہ الزام لگایا اور جو مدعی ہے وہ دونوں خاندان, ان کے تفصیلات, معاملات اور اثاثے سارے, میڈیکل کے وہ آسپیکٹ جو منشیات سے متعلق ہیں وہ, پھر اس کے بعد جتنے میسر حقائق تھے ان کی روشنی میں رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. سی بی آئی نے ہر اس پہلو کا جو تشنہ طلب تھا, سوال اٹھ رہے تھے, اس کے جواب دے دیے رپورٹ میں. لیکن دکھ جو ہے نا وہ 4.5 سال کا ہے.
اگر یہ اتنی ہی سادہ قسم کی خودکشی تھی تو کیا اسے ثابت کرنے میں 4.5 سال لگنے تھے؟ دیکھیں ایک سمپل سوسائڈ لکھ دیا انہوں نے. وہ سمپل سوسائڈ تو ایک کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ, ایک اینٹی مارٹم رپورٹ. اچھا اب ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ لکھا جی کہ مرنے والے کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے. ایک ڈاکٹر نے سدھیر گپتا, ان کا بیان تھا. سدھیر گپتا کے بیان کی روشنی میں اس کی تفتیش اور تحقیق کی گئی. اس سے میڈیکل کے فورینزک کے 4 ایکسپرٹس نے انحراف کیا. انہوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, تشدد کے کوئی نشان نہیں پائے گئے, کوئی نشان نہیں ہے تشدد کا اس کے جسم پہ سوئر. اگر تشدد کے نشان ہوتے تو کیا ضرورت ہے پوسٹ مارٹم کرنے والے شخص کو کہ وہ چھپاتا ہے اس کو؟ تصویریں لینی پڑتی ہیں, اتنا ایویڈنس کلیکٹ کرنا پڑتا ہے جس میں کئی دن لگ جاتے ہیں, پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ. اور یہ کیس تو ہائی پروفائل کیس تھا. جو ہائی پروفائل کیس ہو اس میں اجلت میں اس طرح کی رپورٹ دی نہیں جا سکتی کہ آپ چھپا لیں حقائق کو. یہ اینٹی مارٹم رپورٹ, پوسٹ مارٹم رپورٹ, کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ, سائنٹیفک جتنی رپورٹیں ہیں وہ ساری کی ساری شہادت کے طور پہ اس میں شامل ہیں. اور ان میں اس رپورٹ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کوئی ایسی نہیں ہے جو خلاف حقائق ہو, حقائق کو مسخ کرے, حقائق کو چھپا رہی ہو, واقعہ کا رنگ رخ بدل رہی ہو. ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے پوری تحقیق کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں. یہ 2 دن بعد ہم پروگرام کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کی تہ تک پہنچا جائے کہ معاملات کیا تھے. سمپل سوسائڈ تھا. سمپل سوسائڈ میں اچھا ایک اور بات میں بتانی بھول گیا, سوری. اس واقعے کا جو تعلق ہے وہ سیاست سے بھی جوڑا گیا. وہ کیسے؟ ایک وقت میں ایسا لگتا تھا کہ 2 متحرک گروپ ہیں, ایک اہل اقتدار, ایک حزب اختلاف. اچھا. اس ریاست کی حزب اختلاف اپوزیشن پارٹی کا موقف یہ تھا کہ یہ قتل ہے. کیوں؟ وہ حکومتی حلقوں کو بدنام کرے گا. حکومت یہ وضاحتیں پیش کرتی رہی کہ انتظار کریں, حقائق سامنے لائیں گے ہم. اب سی بی آئی پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں. اچھا یہ سی بی آئی کی جو رپورٹ ہے کیا عدالت اسے قبول کرے گی؟ ہاں, انڈیا کے کئی بڑے بڑے نامور کیسز جو ہیں, ہائی پروفائل کیسز, ان میں ریسنٹ پاس میں بھی 3-4 ماہ پہلے میں نے 2-3 کیس سنے, ان میں یہ رپورٹ, کلوزر رپورٹس تفتیشی ایجنسی دیتی رہی. عدالت کے 2 موقف ہوتے تھے. پہلی بات تو وہ کہے ٹھیک ہے جی آپ نے رپورٹ دی, ہم کیس مان لیتے, آپ کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں, کیس فائل بند کر دیں, ختم, اس میں مزید تحقیق کی گنجائش نہیں, ضرورت بھی نہیں, ختم ہو گئی. دوسرا وہ کنٹیسٹ کر جائے عدالت, یہ کہے کہ جناب یہ آپ کی رپورٹ غلط ہے, اس رپورٹ کو اس انداز سے لائیں, یہ ایویڈنس مزید شامل کریں, فلاں حقائق سے پردہ اٹھائیں, یہ کہہ سکتی ہے. ایک ریسنٹ کیس ابھی ہوا الہ آباد کی عدالت میں, وہاں اس رپورٹ کے حوالے سے اسی طرح کے ایک کیس میں قتل میں رپورٹ پیش ہوئی. تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے محض کہانیوں اور مفروضوں کی بنیاد پر اپنی تفتیش کی. اس کہانی رپورٹ جو آپ کلوزر رپورٹ دے رہے ہیں اس کو چارج شیٹ میں تبدیل کر دیں, یہ فرد جرم بنا دیں, یہ فرد جرم عائد کریں جس پہ وہ مدعی چاہ رہا ہے, جس کے خلاف جا رہا ہے تفتیش کا رخ, اس پہ فرد جرم عائد کر دیں, اسے چارج شیٹ کی شکل میں لے کے آئیں. لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ کہ یہ کون جرم وار ہے کون. اسے کہتے ہیں عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, جسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایف آئی آر میں خانہ ہوتا ہے تعزیرات پاکستان میں, ضابطہ فوجداری میں خانہ نمبر 2, کہ آپ کے پاس اتنے ثبوت نہیں جو قابل گرفتاری ہوں, ایسی شہادتیں موجود نہیں جو جرم ثابت کرتی ہوں, تو ہم عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں اس کیس کو کہ عدالت ڈیسائیڈ کرے, اپنا اختیار استعمال کرے, جرح کرے اس کیس کے ٹرائل کا. اب یہ عدالت کہہ سکتی ہے اس سشانت سنگھ راجپوت کے کیس میں بھی کہ ہم آپ کی اس رپورٹ سے اتفاق نہیں کرتے, اس کو یا چارج شیٹ میں بدلیں یا اس میں مزید حقائق شامل کریں. 8 تاریخ کو, اسی 8 اپریل کو
عدالت میں یہ کیس فائل ہو چکا ہے, یہ عدالت میں رپورٹ جو ہے اس پہ فیصلہ ہونا ہے. جب یہ فیصلہ ہوگا تو غالب امکان اس امر کا ہے کہ عدالت اس سے اتفاق کر لے گی. میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ عدالت اس سی بی آئی کی رپورٹ سے اتفاق کر لے گی, کیونکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے میڈیا کے ان رپورٹرز کی طرف سے جو اس کیس کو لے کے چل رہے تھے 4 سال سے 4.5 سال سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر خشک و تر شامل ہے اس رپورٹ میں سی بی آئی کی. عرق ریزی کے بعد یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے. اچھا, اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ سوسائڈ نوٹ کا نہ ملنا, وجہ نہ پتہ ہونا کہ کس وجہ سے سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کی, کوئی ریزن سامنے آئی ہے؟ 2 باتیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بادی نظر میں اگر دونوں مہیش اور چکرورتی یہ فون سن لیتے تو وہ اپنی موت کی اطلاع دے سکتا تھا, کوئی وائس نوٹ دے سکتا تھا, کوئی کچھ کہہ سکتا تھا, ان سے گفتگو کر سکتا تھا, اپنی بھڑاس نکال سکتا تھا. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے. دوسرا وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ حالات سے اس قدر تنگ تھا کہ دل برداشتہ ہو کر اس نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کی. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ ہمارے مذہب میں حرام کبیرہ ہے. کیوں؟ ایک طرف تو ہے نا کہ وہ تو پتہ بھی نہیں ہلتا خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر, رضائے الہی ہوتی ہے تو کچھ کام ہوتا ہے نا, وہ مشیت عزی نہیں ہے. تو خودکشی حرام کبیرہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ موت کا وقت معین ہے, فرض کریں 12:54 پہ, اور آپ نے اپنی جان لے لی خودکشی کے ذریعے 12:53 پہ. وہ جو 1 منٹ ہے وہ خدا کی ریٹ کو چیلنج ہے. آپ نے اس کے ایک لمحہ, فرشتہ اجل جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے, اس نے 12:54 پہ آپ کی جان روح قبض کرنی ہے. آپ نے 12:53 پہ جو روح کھینچ لی اپنی, تو آپ نے خدا کا ایک لمحہ جو ہے, 1 منٹ, ایک لمحہ سمجھ لیں, ایک لمحہ جو مستعار تھا آپ کے پاس, وہ آپ نے چھیننے کی کوشش کی. گریبنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. آپ نے گریب کیا ایک لمحہ, 1 سیکنڈ, 1 منٹ. وہ جو گریب کیا اس کی سزا ہے گناہ کبیرہ, جو معاف نہیں ہو سکتا. یہ ان کے مذہب میں کیا ہے, ان کی رسوم و رواج کیا ہیں, اس کے مطابق میڈیکل سائنس نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعتاً خودکشی ہے. آدمی لٹکتا ہے بیڈ پہ, اس کے پاؤں میں قد بھی زیادہ ہے, بیڈ پہ پاؤں ہے, یہاں کرسی رکھی ہوئی ہے. پہلے اس نے کرسی پاؤں سے دھکیلی, جب وہ دھکیلی تو وہ بالکل نیچے آ گیا. اب رسی ہے 1.5 فٹ کی, 1.5 فٹ کی رسی, 1 فٹ کا اس کا کرتا اس کی رسی بنی. اب وجہ موت کی تصدیق ہو گئی کہ سوسائڈ ہے. اب اس کی 3 وجوہات ہیں. دل برداشتہ تھا, گھریلو حالات سے تنگ تھا, باپ سے بہنوں سے تنگ تھا, انڈسٹری سے تنگ تھا, بالی ووڈ کی دوستوں سے قطع تعلق ہو گیا تھا, یا ریلیکسنٹ جس وجہ سے لے رہا تھا, نیند آور, خواب آور گولیاں جو لے رہا تھا, وہ جس وجہ سے لے رہا تھا اس نے اس کو موت کی طرف دھکیل دیا. وہ 2-2.5 ماہ, جو ماہرین کہہ رہے ہیں 2-2.5 ماہ سے پلاننگ کر رہا تھا کہ میں کب اپنی جان آفرین کے سپرد کروں. وہ اس نے سپرد کرنے کا وقت 14 جون 2020 طے کر لیا. اب اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر تناؤ کا شکار تھا, دل برداشتہ ہو گیا. ایک حد ہوتی ہے ہر شخص کی چیز کی برداشت کی, اس سے وہ کراس کر گیا, وہ حد اس سے عبور ہوئی. کس طرح؟ اس نے کہا یہ فیصلہ کر لیا. جب آدمی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑا صاحب یہ وقت چند لمحے کا ہوتا ہے, چند لمحے کا, دس وے اور دیٹ وے. ایک تھن لائن پہ تھا, وہ جو 2-2.5 ماہ سے تھن لائن چل رہی تھی, اس نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا. اور یہ اس طرف جانے کے فیصلے کی تصدیق سائنس نے کی, نفسیات نے کی, حالات نے کی, مجبوریوں نے کی, دوستوں نے کی. یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جس کے ہاتھ لگا اس مفاد کے تحت اپنا کام کیا. لیکن میں اب اس قبیلے کا ہونے کے باوجود اپنی غلطی کو سب سے زیادہ مقدم سمجھتا ہوں. سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم نے میڈیا ٹرائل کیا, اور میڈیا ٹرائل کر کے بے گناہوں کو پھنسانے کی کوشش کی, خودکشی کو قتل کے رنگ دینے کی ایک جدوجہد, باقاعدہ جدوجہد, ایک اصرار کے ساتھ, کنٹینیوٹی کے ساتھ
وہ کی. تیسرا, جن اداروں کو کوئی مقصد نہیں تھا اس کیس سے, کوئی واقعہ نہیں تھا, وہ کیوں کودے اس میں؟ حکومت نے اپنا رول کیوں نہیں پلے کیا؟ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز, ان کا جو معاشرے میں رول ہوتا ہے, جو مساجد کے امام ہیں, جو قبیلوں کے سربراہ ہیں, جو گروپوں کے لیڈرز ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا منصب ہے نا. انہوں نے اس میں کوئی اپنا رول پلے کیا ہی نہیں, اور جنہوں نے کیا وہ نیگیٹو کیا. جن لوگوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی, جنہوں نے اپنے پیسے کمانے کی خاطر ایک ایف آئی آر درج کرا دی مخالف کے خلاف 1 ماہ 11 دن بعد, یہ سارے واقعات سے جو سبق ملتا ہے نا, لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا رائے زنی سے پرہیز کرے. سب سے پہلا سبق, جو رائے زنی ہے نا اس سے پرہیز کرے, اور اس رائے زنی پہ اصرار نہ کرے. جج کی جو خدمات ہیں وہ جج کو انجام دینے دیں, جج نہ بنے ہم. اور رائے جب دے دی آپ نے, ایک رائے بہت مقدس چیز ہے, اس رائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن رائے خلاف حقائق تو نہیں ہونی چاہیے نا. آپ حقائق سے ہٹ کے رائے دے رہے ہیں, وہ غلط تھا. ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, وہ غلط تھا. آپ بین الاقوامی ایجنسیوں سے, اداروں سے جوڑ رہے ہیں اس کیس کو, وہ غلط تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ خودکشی ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ کے سب سے بڑے ادارے نے کہہ دیا خودکشی ہے. پھر کیسے انصاف دیں گے آپ ریا چکرورتی کو, اس کے خاندان کو, پوری قوم کو, جسے آپ نے ایک عجیب مخمصے میں ڈال دیا؟ اچھا, مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ قتل ثابت کر کے کیا لینا چاہتے تھے. دیکھیں, قتل عمد ہے 302, کوئی وجہ بنی ہوگی نا. بھائی چکرورتی اس لیے خودکشی پہ مجبور کر رہی ہے اس کو کہ اثاثے اس کو مل جائیں گے. اچھا, اثاثے اب ملے کس کو ہیں؟ اثاثے ابھی تک قومی تحویل میں. اور کتنے ہیں اور ملیں گے کس کس کو؟ ابھی بینک سے کوئی اثاثے نہیں ملے. ابھی جو کچھ اس کے اثاثے 2 ہوتے ہیں, ایک غیر منقولہ, ایک منقولہ. ٹھیک ہے. اب جو غیر منقولہ ہیں, مطلب موویبل پراپرٹی, اموویبل. موویبل پراپرٹی جو ہے گاڑیاں, کیش, وہ تقسیم ہوں گے جب گارڈینشپ کا طے ہونا ہے نا. اب ان کے قانون میں کیا ہے, کتنا حصہ بیٹی کا ہے, کتنا بیٹے کا ہے, باپ کو کیا ملنا ہے. نیچرل گارڈین جو ہے, گارڈینشپ تو باپ کے حصے میں آ گئی. 8 کروڑ میرے اطلاع کے مطابق, ابھی اس کی ثابت نہیں ہوئی یہ بات, 8 کروڑ روپے اس اماؤنٹ میں سے جو کیش تھا موجود, اس میں سے بہنوں کو ملا ہے. 8 کروڑ بھارتی کرنسی. اور باپ کے پاس باقی سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. وہ عدالت کی تقسیم کے بعد ملے گا, لیکن سب کچھ مل جائے گا. جس کی رسوائی ہوئی اسے کچھ نہیں ملے گا. اس کا ریڈریس کوئی نہیں ہے, کوئی اپا نہیں ہوا اس کا, کوئی خمیازہ کون. کیا چاہیے میڈیا کو پتہ, ہمارے قبیلے مانگے, باقاعدہ معافی مانگے, بالخصوص اس خاندان سے جو ریا چکرورتی کا ہے, اس کے والد, بہن, بھائی, ان سے, بچوں سے. اور دوسرا ان افراد سے جن کو ہم نے مس گائیڈ کیا. میڈیا کا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا. دیکھیں نا, اب ہم تاریخ چھاپتے ہیں اخبارات میں, انگریزی تاریخ, عیسوی, دیسی تاریخ, بکرمی ہے, پو ماغ چھاپتے ہیں نا. اسلامی تاریخ, عیسوی, ہجری, سارے چھاپتے ہیں نا. کیوں؟ لوگ وہ تاریخ پڑھ کے اپنی شادی, بیاہ, رسوم, مجلس, چہلم, برسی اس کا تعین کرتے ہیں, وہ تاریخ پڑھ کے. اگر وہ تاریخ آپ غلط خط چھاپنا شروع کر دیں. میڈیا نے اس سشانت سنگھ کیس میں غلط تاریخ دی ہے, ہسٹری کو مسخ کیا. اس سے بڑھ کے بے گناہ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی, جنہیں وہاں کے سب سے بڑے تفتیشی ادارے نے بالکل کلین چٹ دے کے بری کر دیا. 2, تیسرا, ہم نے رائے عامہ ہموار کرنی ہوتی ہے. ہم نے رائے عامہ ہموار کی سشانت سنگھ کے قتل کی, نکلا خودکشی. جب یہ خودکشی نکلا تو آپ نے کیا کیا فوائد حاصل کیے, کیا کیا مقاصد حاصل کیے, ان سب پہ غور کر کے ہاتھ جوڑ کے
سب سے معافی مانگی جائے، نمبر 1۔ اور جس طرح عدالت فیصلہ کرتی ہے نا، ہمارے منصب پر بیٹھے ہوئے ان منصفین جو ہیں، ان منصفین کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا جرمانہ عائد کریں ان سارے لوگوں پہ جن لوگوں نے یہ اس کو غلط رنگ دیا، اور وہ جرمانے کی رقم، وہ معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے چکرورتی کے خاندان کو۔ پھر وہ جو مینیجر ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا، جو اس مرحوم سشانت سنگھ کا مینیجر تھا اس کو بھی پکڑے رکھا ہے انہوں نے، اور اس پہ 3rd ڈگری میتھڈ بھی اپنایا گیا، اس نے بڑا چیخو پکارا اس گھر والوں نے کی۔ دیکھیں، جو کسی کی رسوائی، بے عزتی ہو جاتی ہے نا، وہ عزت میں بحال نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ آپ دوسرے کو جرمانہ ڈال کے اسے یہ احساس تو دلاتے ہیں کہ تم نے یہ زیادتی کی تھی۔ محض احساس دلانے کی خاطر معذرت خوانا رویہ بھی اختیار کیا جائے، اور جرمانہ اور سزا کا تعین کر کے ان کے زخم جو تھے انہیں مندمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بالی ووڈ کے اسٹار سشانت سنگھ راجپوت نے سوسائڈ کی یا مرڈر، یہ سچ تو ہمارے سامنے آ گیا، لیکن وہ حالات جن کی وجہ سے ایک اسٹار نے اپنی جان لی، ان کو کون ٹھیک کرے گا کہ دوبارہ کوئی دوسرا سشانت اپنی جان نہ لے؟